अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है आपका CS 101? कुछ मजा आना शुरू हुआ इसमें? पिछले आपको याद होगा हमने अपने वेब पेज में 2 नए एलिमेंट्स ऐड किए थे. हमने अपने वेब पेज में सीखा था कि लिस्ट्स किस तरह डालते हैं, हमने देखा था कि टेबल्स किस तरह डालते हैं. हमने देखा था कि 3 तरह की लिस्ट्स सपोर्टेड हैं HTML में. एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट और आखिरी डेफिनेशन लिस्ट. दूसरी चीज और मेरे ख्याल में जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पिछले हमने की थी वो ये कि हमने टेबल्स के बारे में डिस्कशन की थी कि HTML पेज में अगर आप एक टेबल दिखाना चाहें तो उसका क्या तरीका है. हमने देखा कि टेबल के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, यानी टेबल का टैग है, TR का है, TH का है, TD का है, इन टैग्स के अच्छे खासे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी मदद से हम अपने टेबल को इस तरह से उस तरह और इस तरह से इस तरह कर सकते हैं. चाहे तो उसका रंग चेंज कर दें, चाहे तो उसका बॉर्डर चेंज कर दें, चाहे तो इंटरसेल स्पेसिंग को चेंज कर दें. सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास. तो इस बारे में मेरी एक एडवाइस है आपके लिए, वो ये कि जनरली व्हाट यू शुड डू इज यू शुड ट्राई टू गो फॉर द सिंपलर ऑप्शन. जो सादे सिंपल टेबल्स होते हैं वो उमूमन ज्यादा रीडेबल होते हैं. तो अगर आप हर सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी आपको इजाजत है HTML में, इसका मतलब नहीं है कि वो जरूरी भी है. अमूमन अगर आप टेबल्स डिस्प्ले करते हैं जिनका सिर्फ वाइट बैकग्राउंड है, दैट इज जनरली गुड इनफ. यू डोंट हैव टू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड फॉर ईच सेल ऑफ द टेबल. तो ये तो बात थी पिछली दफा की, यानी लिस्ट्स और टेबल्स की. और हमने ये बताया था पिछली दफा, हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट्स और टेबल्स तक अब तक जहां तक हम पहुंचे हैं, अभी तक हम सिर्फ पैसिव पेजेस की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे पेजेस की बात कर रहे हैं कि जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं. आज हमने थोड़ी सी जरा इसमें एडवांसमेंट दिखानी है. आज हमने कुछ इंटरएक्टिविटी लानी है अपने पेजेस में. यानी आज हम ऐसे वेब पेजेस बनाएंगे जिसकी मदद से न सिर्फ हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन पढ़ सकें, वेब पेजेस से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, बल्कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हें दे भी सकें. यानी अब हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज जो है जरा इंटरएक्टिव बन जाए, कुछ टू एंड फ्रो होनी शुरू हो जाए बिटवीन अस एंड द वेब पेज. तो जनाब आज का टॉपिक है इंटरएक्टिव वेब पेजेस. आज जनाब हमारा मिशन यह है कि हमने एक बड़ा सादा सा, बड़ा हल्का फुल्का सा इंटरएक्टिव वेब पेज बनाना है. दैट इज द मिशन फॉर टुडे. आज हम फॉर्म्स के बारे में लर्न करेंगे, यानी हम देखेंगे कि फॉर्म्स की मदद से किस तरह हम अपने वेब पेज के अंदर इंटरएक्टिविटी ऐड कर सकते हैं. हम देखेंगे कि फॉर्म्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं. हम देखेंगे उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह यूज करते हैं. और वही मेन मिशन यही है कि हमने एक सादा सा, सिंपल सा, हल्का फुल्का सा एक इंटरएक्टिव वेब पेज बनाना सीखना है आज. सबसे पहली बात तो ये कि इंटरएक्टिविटी इज इट एसेंशियल. तो इसका जवाब ये है कि इन मोस्ट केसेस जिस तरह के वेब की आजकल की सूरत हाल है, इट इज नॉट. वजह उसकी यही है कि शुरू में जिस तरह वेब डिजाइन हुआ था, इट वाजंट रियली डिजाइन टू बी एन इंटरएक्टिव मीडियम. शुरू में जब वेब की बात शुरू हुई थी तो बात थी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने की. So that is the extent of interactivity as far as the web is concerned, कि आप इस डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं. तो हर दफा हो यही रहा होता है कि जो भी वेबसाइट पुराने जमाने की होती थी वो रीड ओनली होती थी, यानी आप उसको सिर्फ पढ़ते थे एंड दैट्स इट. लेकिन आजकल की जो मॉडर्न वेबसाइट है वो अब इंटरएक्टिव होती जा रही है, कि बजाय इसके कि सिर्फ कंप्यूटर या सिर्फ आपका वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन दे, बल्कि वेब पेज को भी आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें. और वो इन्फॉर्मेशन आप क्यों देंगे? हो सकता है कि आपने कोई चीज तलाश करनी हो उस वेबसाइट पे, आपको ना मिल रही हो, आप उसके लिए सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे. उसके अंदर आपको एक फॉर्म सा नजर आएगा वेब पेज पे, एक थोड़ा सा इंटरएक्टिव पोर्शन नजर आएगा. वहां पे आप वो टर्म जिसके आप सर्च करना चाहते हैं उसको आप टाइप करेंगे और गो का बटन दबाएंगे. यानी यू गेव इंफॉर्मेशन टू द वेबसाइट कि भाई मुझे ये तलाश करके दो. इसके अलावा ये भी है कि हो सकता है कि आपको एक वेबसाइट पसंद आई हो, या फिर कि किसी वेबसाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई हो, तो आप वेबसाइट के क्रिएटर को, उसके ऑथर को बताना चाहते हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर लो. तो
جو ویب سائٹ کے کریٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کا ایک چھوٹا سا انٹریکٹیو حصہ ایسا بناتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ کامنٹس انٹر کر سکیں اور ویب سائٹ کے آتھر کو بھیج سکیں تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی ویب سائٹ کو بہتر بنا سکیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ویب سائٹ پہ کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو اس پہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو لیکن آپ کے خیال میں وہاں پہ ہونی چاہیے. سو وٹ یو ڈو از یو آسک فار دیٹ انفارمیشن اینڈ یو آسک دا کریٹر آف دیٹ ویب سائٹ تھرو این انٹریکٹیو فارم. اور ایک چیز جو اب خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ہے ویب پہ وہ یہ ہے کہ یو کین پلیس آرڈرز فار گڈز اینڈ سروسز. اگر آپ نے کچھ کتابیں خریدنی ہیں, آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, سو ایسی ویب سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں جن پہ جا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب مجھے فلانی کتاب شپ کر دیں اور یہ میرے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لے لیں, اس پہ اس کو چارج کر دیں. یا پھر یہ کہ مجھے فلانی ٹائپ کی شرٹ چاہیے, یا پھر یہ کہ مجھے ایک سی ڈی روم چاہیے, یا پھر یہ کہ مجھے ایک کمپیوٹر چاہیے, اور آپ اس کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن جو ویب سائٹ پہ انٹر کرتے ہیں اور انہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیتے ہیں, اور اس طرح یعنی آپ اس ویب سائٹ کے کریٹر کو, اس کے آتھر کو, اس کے مالک کو انفارمیشن دے رہے ہیں. سو دا ویب سائٹ از ناٹ ریڈ اونلی اینی مور, وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہی ہے. سو ہیونگ انٹریکشن بٹوین دا یوزر اینڈ دا ویب سائٹ از امپورٹنٹ. اسی لیے آج ہم آپ سے بات کریں گے انٹریکٹیوٹی کی. آج ہم آپ سے بات کریں گے انٹریکٹیو فارمز کی, کیونکہ فارمز آر اے کی میکنزم جس کے ذریعے آپ یعنی کہ ایک یوزر کسی ویب سائٹ سے انٹریکٹ کر سکتا ہے. جناب یہ جو انٹریکٹیو فارمز ہوتے ہیں یہ خاصے کمپلیکس بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت ہی سمپل بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو انٹریکٹیو فارمز ہوتے ہیں یہ کئی پیجز لمبے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لائن کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو انٹریکٹیو فارمز ہیں اس میں ڈزنس میں بھی ہنڈریڈز آف ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں صرف ایک ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو ان سب انٹریکٹیو فارم میں کامن ہے کہ یہ سارے کے سارے انٹریکٹیو فارمز ان کا کوڈ جو ہے وہ جاتا ہے آپ کے HTML کے پیج پہ اور جاتا ہے بٹوین دا باڈی ٹیگ اینڈ دا کلوز باڈی ٹیگ. یہ بھی کہ یہ انٹریکٹیو فارمز جو ہیں یہ سارے کے سارے GUI بیسڈ ہیں, یعنی ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ماؤس, ایک پوائنٹر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے آپ جا کے مختلف فیلڈز پہ جا سکیں یا پھر مختلف بٹنز کو پش کر سکیں. سو انٹریکٹیو فارمز جو ہیں یہ آپ جو پیور ٹیکسٹ والے ویب سائٹ ہوتی ہیں ان جیسے نہیں ہیں, ان میں سب کچھ GUI فیچرز بھی اس کے اندر موجود ہیں. یہ انٹریکٹیو فارم جو ہیں اس میں ٹیکسٹ فیلڈز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں چیک باکسز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں بٹنز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اسکرولبل ڈراپ ڈاؤن لسٹ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان انٹریکٹیو فارمز کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کریں. اس وقت آپ کی اسکرین پہ ایک بڑا سادہ سا, بڑا سمپل سا انٹریکٹیو فارم نظر آ رہا ہے. اس فارم کا مقصد کیا ہے؟ اس فارم کا ایک سادہ سا مقصد ہے کہ آپ مجھے ایک ای میل بھیج سکیں. اس فارم پہ آپ کو دو فیلڈز نظر آ رہے ہیں اور ایک بٹن نظر آ رہا ہے. پہلا فیلڈ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرام لکھا ہوا ہے. آپ کرتے یہ ہیں کہ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا فیلڈ ہے میسج کا, اس میں آپ ایک چھوٹا سا شارٹ سا میسج لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں ہیلو یا آپ لکھتے ہیں السلام علیکم, چھوٹا سا میسج لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہ بٹن دبا دیتے ہیں. اس فارم کو پتا ہے کہ یہ میں نے میسج کس کو بھیجنا ہے. میں نے اس فارم کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اس میسج کو میرے ای میل ایڈریس پہ بھیجنا ہے. اس فارم کو یہ بھی پتا ہے کہ اس میسج کا سبجیکٹ کیا ہوگا, وہ بھی میں نے اس فارم کو بتایا ہوا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس سبجیکٹ کو چینج کر سکیں. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اس فارم کے ذریعے آپ کسی اور کو میل بھیج سکیں. میں نے اس فارم کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس سے صرف مجھے ای میل بھیجی جا سکتی ہے اور ایک خاص سبجیکٹ کے ساتھ بھیجی جا سکتی ہے. آپ کو یعنی یوزر کو کنٹرول صرف دو چیزوں پہ حاصل ہے کہ آپ اس میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال سکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ اس میں ایک میسج ڈال سکتے ہیں میرے لیے. بڑا سادہ سا فارم ہے. تو آپ اس میں ای میل ایڈریس ڈالتے ہیں, میسج ڈالتے ہیں, بٹن دباتے ہیں اور پھر خود بخود مجھے ای میل پہنچ جاتی ہے. اس بڑے سادے سے فارم کا جو HTML کوڈ ہے وہ بھی بڑا سادہ سا ہے. یہ فارم جو ہے اٹ از اے ویب پیج, سو اٹ اسٹارٹس ود HTML, اسی ٹیگ سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ہیڈ کا ٹیگ آتا ہے,
اس کے بعد ٹائٹل آتا ہے, پھر ہیڈ کلوز ہوتا ہے, پھر باڈی شروع ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا سینڈ ای میل ٹو می, تو وہ میں نے H1/H1 کے بیچ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے جس میں انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ اس فارم کو یوز کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد کچھ اور کوڈ ہے, اور وہ کوڈ ہے دا ایکچوئل کوڈ, جس کے بارے میں آج ہم نے زیادہ ڈسکشن کرنی ہے. یعنی اس کے بعد جو ہے وہ فارم کا کوڈ ہے. اس کے بعد کلوز باڈی سے ہم باڈی کو کلوز کرتے ہیں, اس کے بعد کلوز HTML سے ہم HTML پیج کو کلوز کر دیتے ہیں. تو دوبارہ اس فارم کو دیکھیں تو اس فارم کے ایک لحاظ سے میں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں. شروع والا انسٹرکشن کا پیج ہے, یعنی وہ جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے نا اس سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ انسٹرکشن کا حصہ ہے. اور اس فارم والا فیلڈ فرام اور اس فارم والے فیلڈ سے پھر وہ فارم شروع ہو جاتا ہے. تو ان کی ہم الگ الگ آپ کو بات سناتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جو انسٹرکشنز لکھی ہوئی تھی ان کا کوڈ دیکھ لیتے ہیں. اس وقت آپ کے مانیٹر پہ انسٹرکشنز کا کوڈ نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ویری فیملیئر ٹو یو. پہلا سینٹنس جو ہے وہ پیراگراف سے شروع ہوتا ہے, کلوز پیراگراف پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ایک آرڈرڈ لسٹ شروع ہو جاتی ہے, اور اس آرڈرڈ لسٹ میں 3 آئٹمس ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اس فارم کو یوز کیسے کرنا ہے. اور اگین اس آرڈر لسٹ کے ٹیگ سے اور لسٹ آئٹم کے ٹیگ سے آپ بخوبی واقف ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا جو آپ کو یہاں پہ نئی نظر آ رہی ہوگی, وہ یہ کہ یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آ ہوگا ایمپرسینڈ, یعنی یہ جو اینڈ والا سائن ہوتا ہے QUOT سیمی کولن. آپ کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں لکھا گیا ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبل کوٹس ہوتے ہیں ان کا HTML میں خاص مقصد ہوتا ہے. تو اگر آپ کی ٹیکسٹ میں ڈبل کوٹس یوز ہو رہے ہیں, یو کین ناٹ جسٹ رائٹ ڈبل کوٹس اوور دیر. آپ کو HTML کو بتانا پڑتا ہے خاص طریقے سے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے ڈبل کوٹس دکھانے ہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ لکھ دیتے ہیں ایمپرسینڈ QUOT سیمی کولن. تو جب بھی ویب براؤزر دیکھتا ہے کہ ایمپرسینڈ QUOT سیمی کولن لکھا ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ ڈبل کوٹس ڈسپلے کر دیتا ہے. تو یہ تو تھا انسٹرکشن کا کوڈ, یعنی یہ جو فارم ہے اس کے اوپر والے حصے کا کوڈ, دا اسٹیٹک پارٹ آف دس پیج. اب ہم جو اس پیج کا ایکٹیو پارٹ ہے, یعنی فارم والا پارٹ ہے, یعنی دا انٹریکٹیو پارٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کا کوڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے فارم کے ٹیگ سے اور فنش ہوتا ہے /فارم کے ٹیگ پہ, اور اس کے بیچ میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں فارمز کی کہ بھئی اس میں کتنے ٹیکسٹ فیلڈز ہیں, کتنے بٹنز ہیں, وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. ان ڈیٹیلز کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم اس فارم کے ٹیگ کو ذرا دیکھ لیں. اس ٹیگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو نیم کا ایلیمنٹ ہے سینڈ ای میل, دوسرا میتھڈ کا ایلیمنٹ ہے پوسٹ, اور آخری جو ہے وہ ایکشن کا ایٹریبیوٹ ہے اس میں جو ہے سینڈ میل اسکرپٹ URL. تو دیکھیں کہ ان یعنی نیم, میتھڈ اور ایکشن, ان تینوں ایٹریبیوٹس کا مقصد کیا ہے, ان کا مطلب کیا ہے. نیم جناب وہ تو بڑی سادی سی چیز ہے, وہ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹنگ لکھا ہوا ہے جسے آپ اس فارم کو ایک نام دے رہے ہیں, اس کو ایک شخصیت دے رہے ہیں, اس کو ایک پرسنالٹی دے رہے ہیں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ یہ کون سا فارم ہے. تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کو نام دیا سینڈ ای میل کا, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. میتھڈ از رادر امپورٹنٹ. میتھڈ سے مراد وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے یہ فارم جو ہے جو انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے اپنے اندر, یہ کمپیوٹر یعنی ویب سرور کے پاس بھیجے گا. 2 طرح کے میتھڈ ہوتے ہیں, یا تو ایک گیٹ میتھڈ ہوتا ہے یا پھر ایک پوسٹ میتھڈ ہوتا ہے. جو لوگ یہ HTML کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, جو اس لینگویج کو بنا رہے ہیں, اس کو مینٹین کر رہے ہیں, وہ گیٹ میتھڈ کو اتنا پسند نہیں کرتے, تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ اسے اتنا یوز نہ کریں. وہ پوسٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا, اب گیٹ اور پوسٹ میں ڈفرنس کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے, کسی اور دن موقع ملا تو بات کریں گے, بٹ اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اس سے اگلا جو ایٹریبیوٹ ہے یعنی ایکشن کا, دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ. ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ ایک URL لکھتے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا فارم فل کر لیتے ہیں تو عموماً ہر فارم میں ایک بٹن ہوتا ہے سبمٹ کا بٹن, اس کو آپ دباتے ہیں تو جو آپ کا کمپیوٹر ہوتا ہے نا جس پہ آپ نے فارم فل کیا ہوتا ہے وہ فوراً ایک سرور سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا جو آپ نے فارم میں دی ہے وہ اس کو بھجوا دیتا ہے. اچھا, اس سرور پہ وہ کہاں بھجواتا ہے؟ وہ ایک خاص پروگرام کے پاس بھجواتا ہے. تو یہاں پہ اس پروگرام کا
URL लिखा जाता है. तो एक्शन के सामने क्या लिखा जाता है? एक्शन के सामने एक URL लिखा जाता है उस प्रोग्राम का जिसको आपने इस फॉर्म की जितनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो भिजवानी है. वो जो प्रोग्राम जो कि वेब सर्वर पे पड़ा हुआ है जिसके पास फॉर्म ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजता है उसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट कहते हैं. यानी ऐसा स्क्रिप्ट जो कि सर्वर पे चल रहा हो. सो व्हाट आर सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स? दीज आर प्रोग्राम्स which reside on web servers. होता यह है कि आप फॉर्म फिल करते हैं, बटन दबाते हैं तो फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके पास जाती है, यानी एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट के पास चली जाती है. सर्वर साइड स्क्रिप्ट के पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके मुताबिक डिसीजंस लेता है, उसके मुताबिक एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है इस फॉर्म के जरिए, वो आपको एक मैसेज भेजेगा कि जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ये आपको फलानी तारीख को मिल जाएगा. तो ये है सर्वर साइड स्क्रिप्ट. जहां तक यूनिक्स और लिनक्स के सर्वर्स का ताल्लुक है, उमूमन तो नहीं कहना चाहिए, उसमें अच्छे खासे सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है वो CGI स्क्रिप्ट कहलाते हैं. विंडोज बेस्ड जो सर्वर्स होते हैं उनमें अच्छे खासे स्क्रिप्ट जो है दे आर कॉल्ड ASP स्क्रिप्ट्स. और इसके अलावा और भी कई टाइप्स हैं, लेकिन दीज टू आर क्वाइट पॉपुलर. यानी लिनक्स और यूनिक्स वाले मशीन्स पे CGI स्क्रिप्ट्स और विंडोज बेस्ड मशीन्स पे ASP स्क्रिप्ट्स. तो जनाब ये तो हमने बात की सर्वर साइड स्क्रिप्ट की. अब हम वापस आ जाते हैं अपने फॉर्म पे, उसके हम कुछ बखिए उधेड़ते हैं. ये फॉर्म जो है इसका हमने ये तो बता दिया कि शुरू होता है फॉर्म के टैग से, खत्म होता है स्लैश फॉर्म के टैग से. बीच में क्या आता है? बीच में डिस्क्रिप्शन आती है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी. आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में 3 एलिमेंट्स थे, 2 टेक्स्ट फील्ड्स थे और उसके अलावा एक बटन भी था. जहां तक उन टेक्स्ट फील्ड्स का ताल्लुक है उनका कोड जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ का टैग है, फ्रॉम है, ये तो आम सी चीज हो गई. उसके बाद इंटरेस्टिंग टैग आता है इनपुट का. दिस इज अ न्यू टैग, ये आज से पहले हमने नहीं देखा. इनपुट टैग जो है इस पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं. एक तो टाइप का एट्रीब्यूट है, दूसरा नेम का है, तीसरा साइज का है. नेम तो ये कि यहां से जो इनपुट आ रही है उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है. इट कुड बी एनी लेबल. टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड है ये एक टेक्स्ट फील्ड है. और साइज इक्वल टू 50 का मतलब है कि इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ जो है वो 50 कैरेक्टर्स है. सो इन 3 एट्रीब्यूट्स की वजह से हम 3 चीजें बता रहे हैं. एक ये कि ये है क्या, ये एक टेक्स्ट फील्ड है. इसका साइज कितना है? 50 कैरेक्टर्स. इसका नाम क्या है? इसका नाम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म हमने रखा हुआ है सेंडर. वो इसलिए हमने रखा है कि यहां पे सेंडर का ईमेल एड्रेस आना है. नेक्स्ट चीज जो है वो भी पैराग्राफ से शुरू होती है. मैसेज आम सी टेक्स्ट में जिस तरह HTML में लिखते हैं, उसके बाद एक और इनपुट का टैग आता है. इस दफा इसकी टाइप वही है, यानी कि इट्स अ टेक्स्ट फील्ड. इसका नाम जरा मुख्तलिफ है क्योंकि यहां पे हम चाहते हैं कि यूजर जो है अपना मैसेज टाइप करे, तो इसका नाम हमने मैसेज रखा हुआ है. इसका साइज वही है. तो ये जो फॉर्म इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इसके ये जो 2 चीजें हैं अभी तक हमने उसका कोड आपको दिखाया है. यानी कि जहां पे आपने फ्रॉम का ईमेल एड्रेस जाना है और जहां पे आपने मैसेज डालना है, इनको हमने इनपुट टैग्स के जरिए अपने वेब पेज में डाला है. अब बात रहेगी सिर्फ एक, यानी ये बटन किस तरह जाएगा, यानी इस बटन को हम HTML में किस तरह लिखेंगे. तो जनाब अब आपको उस फॉर्म का बकिया हिस्सा नजर आ रहा होगा. आप देख रहे होंगे कि यहां पे 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं. बटन के लिए तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जरूर है और जो तीनों में से आखिरी है दैट इज द स्टेटमेंट फॉर द बटन. लेकिन बाकी 2 जो है दे आर इंपॉर्टेंट एज वेल. वो आपको वेब पेज में नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप उनकी टाइप देखें वहां क्या लिखा है, जी हां, वो है हिडन स्टेटमेंट्स. यानी इन स्टेटमेंट्स के जरिए हम इस फॉर्म के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहे हो जो यूजर को नजर नहीं आ रही, लेकिन हम चाहते हैं जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये वाली इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जरूर जाए. तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो यही है कि हम चाहते हैं कि सर्वर के पास ये जरूर जाए कि ये जो मैसेज है इसका रिसीवर कौन होगा, ये किसके पास जाएगा. तो वहां पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू के तौर पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है. दूसरा जो है, दूसरा हिडन फील्ड जो है, उसमें आप देख रहे हैं कि उसका नाम मैंने रखा है सब्जेक्ट.
اور اس سبجیکٹ کو میں نے ویلیو بھی دی ہوئی ہے ای میل فرام دا فارم. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس یہ ای میل آئے اس ویب پیج کے ذریعے تو اس کا ایک خاص سبجیکٹ ہے, وہ سبجیکٹ میں نے ڈیفائن کر دیے. وہ سبجیکٹ میں نے یوزر کو نہیں بتایا, لیکن میں نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو مجھے پتہ لگ جائے کہ یہ کہاں سے آیا. آخری اسٹیٹمنٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے ان پٹ ٹائپ از اکول سبمٹ. ٹائپ از اکول سبمٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان پٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے جب یہ ویب پیج پہ نظر آئے گی تو آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا, اور اس کی ٹائپ کیا ہوگی, اٹس کالڈ اے سبمٹ بٹن. اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے سینڈ ای میل, اور اس کی ویلیو بھی ہم نے رکھ دی یعنی سینڈ ای میل ٹو می. ویلیو سے مراد وہ ٹیکسٹ ہے جو کہ بٹن میں نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس فارم کو غور سے دیکھیں تو اس بٹن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے, وہ لکھا ہوا ہے سینڈ ای میل ٹو می. تو یہ ویب براؤزر کو کس طرح پتہ لگا کہ یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ڈسپلے کرنی ہے؟ اس کو ایسے پتہ لگا کہ میں نے ویلیو کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ سینڈ ای میل ٹو می. تو اس فارم میں اس کا جو انٹریکٹیو حصہ ہے اس میں 5 چیزیں ہیں. 3 تو ویزیبل ہیں اور 2 ہڈن ہیں. جو ویزیبل چیزیں ہیں وہ 2 فیلڈز ہیں, ایک تو فرام کا فیلڈ ہے, دوسرا میسج کا فیلڈ ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ سینڈ ای میل ٹو می کا بٹن ہے. باقی 2 جو ہڈن فیلڈز ہیں, ایک میں میرا ای میل ایڈریس ہے اور دوسرے میں میسج کا سبجیکٹ میں نے اسے بتایا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کو ملا کے پلس دا فارم ٹیگز ہمارا ایک انٹریکٹیو فارم بنتا ہے. اچھا, آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ اس فارم کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے اس میں صرف 2 فیلڈز رکھے ہوئے تھے. بقیہ 2 فیلڈ جو ہیں یعنی کہ ریسیور کے اور سبجیکٹ کے, وہ میں نے یوزر سے چھپا کے رکھے تھے کہ یوزر بیچارہ کنفیوز نہ ہو جائے. اب فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک پڑھا لکھا سمجھدار سا یوزر آ جاتا ہے, اس کو ہم زیادہ فیلڈز دکھا سکتے ہیں, وہ زیادہ فیلڈز دیکھ کے زیادہ کنفیوز نہیں ہوگا. تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جناب نہ صرف آپ فرام والے حصے میں اپنا ای میل ایڈریس ڈال سکتے ہیں, نہ صرف آپ میسج ٹائپ کر سکتے ہیں, بلکہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ٹو والے حصے میں کوئی ای میل ایڈریس ڈال دیں. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سبجیکٹ میں بھی آپ جو مرضی ڈال دیں. اگر آپ ایسا کریں تو فارم کی جو صورتحال بنتی ہے وہ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ میں نے جو سینڈ کا بٹن تھا اس کا چھوٹا سا جو میسج ہے اس کو بھی چینج کر دیا, کیونکہ اس سے پہلے میسج تھا سینڈ ای میل ٹو می, اب میں نے کر دیا سینڈ ای میل, کیونکہ اس فارم کے ذریعے آپ کسی کو بھی ای میل سینڈ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اٹ واز فکسڈ کہ کس کے پاس ای میل جائے گی, لیکن یہاں پہ ہم نے وہ اجازت دے دی ہے. ایک چیز اس فارم کے بارے میں اگر آپ نوٹ کریں, بڑا عجیب سا لگ رہا ہے, چیزیں بڑی مس الائنڈ سی ہیں, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اب کیسا لگ رہا ہے؟ نائس اینڈ الائنڈ, لکس گڈ. یہ میں نے کیسے کیا, اس کا کوڈ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا, لیکن آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کو میں نے ایک ٹیبل کی مدد سے کیا. میں نے کیا یہ ہے کہ اس فارم کے جتنے بھی ایلیمنٹس تھے اس کو میں نے ٹیبلز کے مختلف سیلز میں ڈال دیا. جو فارم کے لیبل تھے نا, یعنی فرام ٹو سبجیکٹ میسج, اس کو میں نے ایک کالم میں ڈالا, ایک کالم کے مختلف سیلز میں, اور جو فیلڈز تھے اس کو میں نے ایک ٹیبل جو ہے اس کے دوسرے کالم میں ڈالا ہے, اس دوسرے کالم کے مختلف سیلز میں. ناؤ اٹ لکس مچ بیٹر. نہ صرف یہ بلکہ میں نے جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کو بھی میں نے الائن رائٹ کر دیا. لکس پریٹی نائس. اس کو مزید امپروو کرنا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں میسج کے لیے بڑی تھوڑی سی ہم نے جگہ دی ہے, صرف 50 کیریکٹرز کی. اتنے میں کیا میسج آئے گا؟ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میسج والی ونڈو کو ذرا بڑا کر سکیں. اس وقت جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو میسج والا ایریا ذرا بڑا ہو کے نظر آ رہا ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میسج والے ایریا کو ہم نے بڑا کس طرح کیا ہے. جناب جہاں تک وہ ان پٹ والا ٹیگ تھا نا, اس کی مدد سے صرف ایک لائن کی ہی ان پٹ فیلڈ بنتی ہے. اگر آپ نے ایک لائن میں ٹیکسٹ لینی ہے تو وہ ان پٹ والا ٹیگ صحیح تھا. اگر آپ نے ریکٹینگولر ایریا سے ٹیکسٹ لینی ہے اس کے لیے آپ کو ایک مختلف ٹیگ یوز کرنا پڑتا ہے, جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا کا ٹیگ. جو ٹیکسٹ ایریا کا ٹیگ میں نے ابھی جو فارم دکھایا اس میں یوز کیا تھا, اس میں 3 ایٹریبیوٹس تھے. ایک تو نیم کا,
یعنی اس ٹیکسٹ ایریا کا ہم نے لیبل کیا رکھا ہوا ہے. دوسرے ایک ہم نے اسے بتایا ہے کہ اس ٹیکسٹ ایریا میں کتنے کیریکٹرز آ سکتے ہیں, اس کی وڈتھ کتنی ہے. تو ہم یہ کالمز والا جو ہے نا ایٹریبیوٹ, اس کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں. اور یہ کہ اس میں روز کتنی ہے, یعنی اس میں کتنی ٹیکسٹ کی لائنیں لکھی جا سکتی ہیں. تو ہم نے بتایا کہ جناب وہ 6 ہیں. تو ٹیکسٹ ایریا کے 3 ایٹریبیوٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ میں نے یوز کر کے یہ والا فارم بنایا تھا. اب ایک اور ویریشن ٹرائی کرتے ہیں. اس میں جو فارم نظر آ رہا ہے آپ کو, اس میں فرام والے ایریا میں چھوٹا سا ایک میسج لکھا ہوا ہے. جو ہی یوزر اس پیج کو دیکھتا ہے, جو ہی یوزر اس پیج کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, تو یہ تھوڑا سا جو ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے یور ای میل ایڈریس گوز ہیئر, یہ خود بخود اس ایریا میں آ جاتی ہے. یعنی یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفالٹ ویلیو ہم نے اس فیلڈ کو اسائن کی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ HTML میں ہم اسے کس طرح کرتے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے, باقی ساری چیزیں آپ ویسے ہی رکھیں, بس ایک چیز کر دیں کہ ایک ویلیو کا ایٹریبیوٹ جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دیں اور اس میں لکھ دیں جو بھی آپ ڈیفالٹ ٹیکسٹ دکھانا چاہتے ہیں. ہوگا یہ جو آپ کا یوزر ہے جب اس ویب پیج کو دیکھے گا تو اس کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. وہ پھر کرے گا کہ ان کو صاف کر دے گا اور اس کی بجائے اپنا ای میل ایڈریس وہاں پہ ٹائپ کر دے گا. تو یہ جو ویلیو کے اندر ہمیں تھوڑی سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے, اس کی مدد سے ہم ایک لحاظ سے یوزر کو گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے تو صرف ایک ٹیکسٹ فیلڈ میں یہ ڈیفالٹ ویلیو دکھائی ہے, لیکن باقی ٹیکسٹ فیلڈ میں بھی یہ ڈیفالٹ ویلیو آپ ڈال سکتے ہیں. اب جناب یہ جو ہمارا ننا سا سمپل سا سادہ سا فارم ہم نے بنایا, اس میں جو ٹیگز یوزڈ ہوئے ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو وہ جو آؤٹر ٹیگ ہے فارم والا ٹیگ, اس کے ہم نے 3 ایٹریبیوٹس دیکھے. پہلا ایٹریبیوٹ ہے نیم کا, یعنی اس فارم کا ہم نے لیبل کیا رکھا ہے, اس کا نام کیا رکھا ہے. دوسرا یہ کہ یہ فارم جو ہے جب انفارمیشن بھیجے گا تو کس میتھڈ سے بھیجے گا, گیٹ سے یا پوسٹ سے. ہم نے اس میں سے پوسٹ سلیکٹ کیا تھا. اور آخری یہ کہ ایکشن کیا ہوگا, یعنی یہ جب بھیجے گا تو کس URL پہ بھیجے گا. تو ایکشن کے ذریعے ہم یہ بتاتے ہیں فارم کو کہ بھئی جب سارا آپ کے پاس سامان آ جائے, سارے کی ساری انپٹس آ جائیں اور یوزر سبمٹ کا بٹن دبا دے, تو تم نے ساری کی ساری انفارمیشن کو کہاں پہ بھیجنا ہے, اس URL پہ جو پروگرام ریزائڈ کرتا ہے اس کے پاس بھیجنا ہے. اس کے بعد یعنی ان ایٹریبیوٹس کے بعد آپ کا فارم جو ہے اس میں فارم کے ایلیمنٹس آتے ہیں اور پھر یہ فارم کے کلوز ٹیگ سے آپ فارم کو کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ تو پہلا ٹیگ تھا جو کسی بھی فارم میں ہوتا ہے. سو اس کے اندر پھر کیا جاتا ہے, اس کے اندر مختلف طرح کے فارم کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا ایلیمنٹ جو ہم نے دیکھا وہ سنگل لائن ٹیکسٹ انپٹ فیلڈ. یہ والا فیلڈ اگر آپ اپنے فارم میں چاہیں تو آپ بات شروع کرتے ہیں انپٹ ٹیگ سے. انپٹ ٹیگ جو ہوتا ہے اس کے 5 ایٹریبیوٹس کی ہم بات کرنا چاہیں گے. پہلا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ تو ہے اس کی ٹائپ کا. تو ٹائپ سنگل لائن ٹیکسٹ انپٹ فیلڈ کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکسٹ. اگر آپ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ لکھیں گے تو ویب براؤزر کو فوراً پتہ لگ جائے کہ یہاں میں نے ایک سنگل لائن انپٹ فیلڈ دکھانا ہے. اور اس کا سائز کیا ہوگا, اس کا سائز جو ہے وہ سائز ایٹریبیوٹ کے ذریعے پتہ لگتا ہے. ایک اور ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے وہ میکس لینتھ کا ہوتا ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا سائز ایٹریبیوٹ اینڈ دا میکس لینتھ ایٹریبیوٹ. سائز ایٹریبیوٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, یعنی جو ایک لحاظ سے ایک ونڈو سی میں آپ کو کچھ ٹیکسٹ نظر آتی ہے. میکس لینتھ ہوتی ہے کہ وہ جو اسٹرنگ ہے اس کے اندر جو اسٹرنگ ہے اس کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے. سو سائز جو ہے نا ایک لحاظ سے ایک ونڈو ہوتی ہے آن اے لانگر اسٹرنگ. عموماً سائز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے میکس لینتھ سے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کہیں سائز از 10 اور میکس لینتھ از 50, یعنی بیک وقت آپ کو صرف 10 کیریکٹرز نظر آئیں گے, لیکن اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ 50 کیریکٹرز انٹر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سب کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ذرا اسکرول کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹ جو ہے وہ نیم کا ہے, جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس انپٹ فیلڈ کا نام کیا ہے, اس کا لیبل کیا ہے. اور آخری جو ہے وہ ہے ویلیو کا ایٹریبیوٹ, یعنی جس کی مدد سے ہم ویب براؤزر کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیفالٹ انیشل ویلیو جو آپ نے ڈسپلے کرنی ہے وہ کیا ہوگی. نیکسٹ جو فیلڈ ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہیں گے وہ ہے دا ہڈن انپٹ فیلڈ. بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ, یعنی یہ نظر نہیں آتا. اس کے 3 ہی ایٹریبیوٹس
کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ٹائپ کا ایٹریبیوٹ ہے, یعنی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کس ٹائپ کا ہے, تو اس کی ٹائپ ہوتی ہے ہڈن آلویز. دوسرا نام ہے, یعنی لیبل اس فیلڈ کا کیا ہے, اور آخری یہ کہ اس ہڈن فیلڈ کی ویلیو کیا ہے, یہ بھی آپ اس کے ایک ایٹریبیوٹ کی مدد سے بتا سکتے ہیں. ایک اور جو ہم نے دیکھا وہ تھا بٹن, یعنی سبمٹ بٹن. سبمٹ بٹن جو ہوتا ہے یہ بھی ان پٹ ٹیگ کے ذریعے ہی ہم کسی ویب پیج پہ انٹر کرتے ہیں. اس میں 3 ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ٹائپ کا, اگر اس کے سامنے سبمٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے دس از اے سبمٹ بٹن, یعنی جب میں اسے دباؤں تو آئی ایم ڈن ود دا فارم, فارم کے اندر جتنا ڈیٹا ہے اس کو پکڑ کے آپ بھیج دیں. دوسرا ایٹریبیوٹ جو اس کا ہے وہ نیم کا ہے, جس سے ہم اس بٹن کا نام یا اس کا کوئی لیبل رکھتے ہیں. اور آخری ویلیو کا ہے. ویلیو میں اگر اس ایٹریبیوٹ میں جو چیز ہم ڈالیں گے وہ بٹن کے اوپر ڈسپلیڈ نظر آئے گی. تو یہ تو ہو گیا سبمٹ بٹن. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی وہ تھی ملٹی لائن ٹیکسٹ ان پٹ ایریا. اس کا جو ٹیگ ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا کا. اس کے 3 ایٹریبیوٹس ہم نے دیکھے. ایک تو تھا نیم کا ایٹریبیوٹ, جس سے ہم بتاتے ہیں کہ اس ایریا کا ہم نے نام کیا رکھا ہوا ہے. دوسرا تھا کالمز کا, یعنی ہم بتاتے ہیں کہ اس ایریا کی وڈتھ کتنی ہوگی ان کیریکٹرز, 50 60 کتنے کیریکٹرز میں بیک وقت ایک لائن میں نظر آ سکتے ہیں. اور تیسرا جو ایٹریبیوٹ تھا وہ تھا روز کا, یعنی اس میں ٹوٹل لائنیں کتنی ڈسپلے ہو سکتی ہیں. جو ہم نے ایگزامپل ابھی دیکھی تھی اس میں 6 لائنیں ڈسپلے ہو رہی تھی. ٹیکسٹ ایریا کا جو ٹیگ ہے یہ اٹس اے پیئرڈ ٹیگ, یعنی اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو ٹیکسٹ ایریا کا ہے, دوسرا سلیش ٹیکسٹ ایریا کا. ان دونوں ٹیگز کے درمیان اس پیئر کے بیچ میں کیا آتا ہے وہ انیشل ڈیفالٹ ویلیو آتی ہے. یعنی ان دونوں ٹیگز کے بیچ میں جو چیز آپ لکھ دیں گے وہ شروع میں اس ٹیکسٹ ایریا میں نظر آئے گی, اور یوزر کے پاس اس کے بعد اجازت ہوگی کہ اس کو صاف کر کے ادھر کچھ بھی ڈال سکتا ہے, اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ کچھ بھی وہ ٹائپ کر سکتا ہے. تو جناب یہ تو ریویو ہو گیا. ریویو ان چیزوں کا جو اب تک ہم نے ڈسکس کی, ان ٹیگز کا جو کہ فارمز میں آتے ہیں, اور ان کے مختلف جو ایسوسیٹ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے بارے میں ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ یعنی جو ٹیگز ابھی تک ہم نے جن کے بارے میں ڈسکشن کیے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے ٹیگ ہوتے ہیں جو کہ مختلف فارمز میں پائے جاتے ہیں اور جو خاصے یوزفل ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ کریں گے, اب ہم ان ٹیگز کی بات کریں گے جو ابھی تک ہم نے یوز نہیں کیے. ہم نے تو وہی ابھی تک ٹیگز یوز کیے ہیں نا جن کی ہمیں ضرورت تھی اپنے سادہ سے سمپل سے فارم کو بنانے کے لیے. اب ہم تھوڑے سے مزید فارم کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. ابھی تک ہم نے بات کی ہے ہڈن فیلڈز کی, ابھی تک ہم نے بات کی ہے سبمٹ بٹن کی, ٹیکسٹ ایریا کی, اس کے علاوہ سنگل لائن ان پٹ کی. اب ہم ذرا مزید تھوڑے سے ایڈوانسڈ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے تو دیکھیے آپ کی اسکرین پہ ایک لاگ ان پیج نظر آ رہا ہے. اس کا جو پہلا فیلڈ ہے وہ تو بڑا سادہ سا ہے, لیکن دوسرا فیلڈ ذرا انٹرسٹنگ ہے. اس فیلڈ میں نو میٹر وٹ یو ٹائپ آپ کو بس اسٹار سے نظر آئیں گے اس میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ ایک پاسورڈ انٹر کر رہے ہیں. عموماً جب بھی آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں یو ڈونٹ وانٹ کہ اینی بڈی سٹنگ نیکسٹ ٹو یو اور اراؤنڈ یو کین واچ اینڈ میمورائز دیٹ پاسورڈ. تو جب بھی پاسورڈ انٹر کیا جاتا ہے تو اس کے اصل کیریکٹرز نہیں ڈسپلے کیے جاتے بلکہ اسٹارز ڈسپلے کیے جاتے ہیں. تو HTML کے فارمز میں ایک ایبلٹی ہے کہ وہ پاسورڈ کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر سکیں. تو یہ پاسورڈ ان پٹ فیلڈ جو ہے اس کو اگر آپ نے ویب پیج میں ڈالنا چاہیں, ویب پیج کے اندر جو فارم ہے اس کے ایز اے ایلیمنٹ یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ٹیگ جو ہے وہ ان پٹ کا ہی کریں گے, لیکن اب ٹائپ ذرا مختلف ہو جائے گی. اب اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ پاسورڈ. اس کا نام وہی ریگولر جیسا نام ہوتا ہے. سائز یعنی کہ وڈتھ ان کیریکٹرز, میکس لینتھ بھی اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس کی انیشل ویلیو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن کی چیز یہ ہے کہ اس کی ٹائپ مختلف ہے. اس کی ٹائپ جو ہے پاسورڈ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈونٹ ڈسپلے واٹ از انٹرڈ, جسٹ ڈسپلے دوز اسٹارز. ایک اور لاگ ان پیج آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں یوزر نیم پاسورڈ تو ہے ہی, لیکن ایک اور چیز بھی یہاں لکھی ہوئی ہے. یہ بٹن کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ڈبا نظر آ رہا ہے, جس سے کالڈ چیک باکس. اگر میں اس چیک باکس پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ چھوٹا سا ایک چیک آ جاتا ہے. اگر اس میں چیک ہوتا ہے اور میں اسے کلک کرتا تو وہ چیک ختم ہو جاتا. یہ بھی یعنی چیک باکس جو ہے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو HTML کے فارمز میں یوز کیا جاتا ہے. فرض کریں آپ HTML کا ایک فارم ڈیزائن کر رہے ہیں, اس میں آپ ایک چیک باکس ڈالنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ یوز کریں گے دا ان پٹ ٹیگ. دوبارہ وہی ان پٹ ٹیگ آ گیا, لیکن اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ اس کی ٹائپ ہوگی چیک باکس.
تو ٹیگ تو وہی ہے, لیکن یہ ایٹریبیوٹ جو ٹائپ والا ہے اس کی مدد سے ہم بتا رہے ہیں براؤزر کو کہ جناب یہ چیک باکس آپ نے یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے. اس کا ایک نیم ہے جو کہ چیک باکس کا لیبل بن جاتا ہے, اس کی ایک ویلیو ہے. اس کی ویلیو یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اس کو چیک کر دیتے ہیں تو اس ویلیو کی مدد سے وہ چیکڈ ڈیٹا جو ہے وہ فارم کے اندر ایک لحاظ سے انٹر ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور ایٹریبیوٹ ہے چیکڈ. اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایکول ٹو کچھ نہیں لکھا ہوا. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے عموماً چیک باکس جو ہوتے ہیں ان کی ڈیفالٹ ویلیو ہوتی ہے ان چیکڈ, یعنی اس میں وہ چیک نہیں لگا ہوتا. لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی جب یوزر اس پیج کو کھولے اور اس کو ایک چیک باکس نظر آئے وہ آلریڈی چیکڈ ہو. آپ اسے کیسے کریں گے؟ وہ آپ ایسے کریں گے کہ جو آپ کا ان پٹ کا ٹیگ ہوگا اس میں آپ یہ ایٹریبیوٹ ڈال دیں گے چیکڈ. تو اس طرح اس چیکڈ ایٹریبیوٹ کے ذریعے آپ ڈیفالٹ کو ایک لحاظ سے چینج کر رہے ہیں. ایک اور لاگ ان پیج آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں خاص فیچر یہ ہے کہ نہ صرف یوزر نیم موجود ہے, نہ صرف پاسورڈ موجود ہے, بلکہ آپ لاگ ان کرنے سے پہلے کمپیوٹر کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کہاں سے لاگ ان کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر سے لاگ ان کر رہے ہیں, اپنے آفس سے, یا پھر یونیورسٹی سے لاگ ان کر رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ اس میں یہ سائڈ پہ کچھ بٹن سے نظر آ رہے ہیں. دیز آر کالڈ ریڈیو بٹنس. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو 3 ریڈیو بٹن ہیں ان میں سے بیک وقت صرف ایک ہی چیک کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی والا آلریڈی وہ چیکڈ ہے, یعنی وہ کلکڈ ہے, آلریڈی سلیکٹڈ ہے. تو یہ فارم کا ایلیمنٹ کہلاتا ہے ریڈیو بٹن. تو اس وقت ہم نے یہاں پہ 3 ریڈیو بٹن ڈسپلے کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک سلیکٹڈ ہے, ایک چیکڈ ہے. دیکھتے ہیں کہ HTML میں اسے ہم کس طرح لکھیں گے. بڑا سادہ طریقہ ہے. پھر وہی آپ ان پٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں اور اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ اس کی ٹائپ ہوگی ریڈیو. پھر نام آتا ہے, یعنی نیم از اکول ٹو ریڈیو بٹن نیم, یعنی اس بٹن کا آپ نے لیبل کیا رکھا ہوا ہے, کس نام سے آپ اسے پکارتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی ویلیو بھی وہی جس طرح چیک باکس کے لیے تھی, اور اس میں بھی وہ چیک باکس کی طرح چیکڈ والا ایک ایٹریبیوٹ ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو کسی ایک ریڈیو بٹن کے سامنے یہ چیک لکھ دیں تو وہ سلیکٹڈ آتا ہے, یعنی وہ ایک لحاظ سے ڈیفالٹ میں ہی سلیکٹڈ آتا ہے. عموماً اگر آپ ریڈیو بٹنس کو ڈسپلے کرتے ہیں تو دے آر آل ان چیکڈ, ان میں سے کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ یہ ایٹریبیوٹ یوز کریں کسی ایک ریڈیو بٹن کے ساتھ تو وہ چیکڈ فارم میں آپ کو نظر آئے گا, یعنی وہ سلیکٹڈ فارم میں آپ کو نظر آئے گا. ایک سوال بتائیں کہ ہم نے چیک باکس بھی دیکھا, ہم نے ریڈیو بٹن بھی دیکھے, ان میں فرق کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو 3 ریڈیو بٹنز دکھائے ہوئے تھے, اس کی بجائے میں نے 3 چیک باکس کیوں نہیں یوز کیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسی سچویشن میں جب آپ نے ان تینوں میں سے صرف ایک چیز سلیکٹ کرنی تھی, آپ نے ریڈیو بٹن یوز کیے, آپ نے چیک باکسز کیوں نہیں یوز کیے؟ تو جناب اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے. ریڈیو بٹنز کی خصوصیت یہ ہے کہ بیک وقت ان میں صرف ایک ہی سلیکٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ ایک سلیکٹ کر کے دوسرا سلیکٹ کرنا چاہیں گے تو پہلے والا ان سلیکٹ ہو جاتا ہے. ویئرز چیک باکسز میں ایسا نہیں ہے. چیک باکسز میں آپ چاہیں, اگر آپ کو 3 چیک باکسز ہو, آپ بیک وقت تینوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, تینوں کو ان سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو ریڈیو بٹنز میں خصوصیت یہ ہے کہ اونلی 1 آؤٹ آف نو میٹر ہاؤ مینی یو ڈسپلئنگ کوڈ بی سلیکٹڈ ایٹ اے ٹائم. تو اگر آپ نے بہت ساری چوائسز میں سے صرف ایک چوائس کرنی ہے, یو یوز ریڈیو بٹن ان یور فارم. لیکن اف یو آر الائنگ ملٹیپل چوائسز ٹو یور یوزر, تب آپ چیک باکسز یوز کر سکتے ہیں. ایک اور جناب, ایک اور لاگ ان اسکرین دیکھیے. اس لاگ ان اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے چیک باکسز بھی یوز نہیں کیے, نہ ہی ہم نے ریڈیو بٹن یوز کیے, بلکہ ہم نے ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ یوز کی ہے. آپ کرتے یہ ہے کہ اس لسٹ میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, پھر لاگ می ان والا بٹن دباتے ہیں. ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دیٹ ان یور ویب پیج؟ طریقہ بڑا سادہ سا ہے. آپ اس کے لیے سلیکٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں, یعنی سلیکٹنگ فرام اے ڈراپ ڈاؤن لسٹ. اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ, اس کے لیے آپ سلیکٹ کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. اور اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو ہے نام والا ایٹریبیوٹ کہ آپ نے لسٹ کو نام کیا دیا ہوا ہے, اور دوسرے یہ سائز. دیکھیں نا, ایک لسٹ میں
50 چیزیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے بیک وقت آپ کتنی ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں؟ عموماً لوگ صرف ایک ہی ڈسپلے کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کہیں گے سائز اکول ٹو 1. لیکن بیک وقت اگر آپ 5 ڈسپلے کرنا چاہیں گے آپ کہیں گے سائز اکول ٹو 5. تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہے ملٹیپل. اگر آپ نے یہ ملٹیپل والا ایٹریبیوٹ لکھا ہو تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ دا یوزر از الاؤڈ ٹو سلیکٹ ملٹیپل ویلیوز. عموماً ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بس آپ ایک ویلیو سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو تھا نا ہوم, آفس, یونیورسٹی والا, اس میں صرف یونیورسٹی والا سلیکٹ کر سکتے تھے. اگر کوئی اور سلیکٹ کرنا چاہے تو یونیورسٹی ان سلیکٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے ملٹیپل والا ایٹریبیوٹ دیا ہوا ہے تو اب آپ چاہیں تو ان 3 میں سے کسی 2 کو, چاہے تینوں کو سلیکٹ کر سکیں. جو ہم نے ابھی آپ کو لاگ ان فارم دکھایا اس میں تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیں گے. اس میں تو ہم چاہیں گے کہ ملٹیپل نہ ہو, کیونکہ وی وانٹ ٹو نو کہ آپ کہاں سے لاگ ان کر رہے ہیں. آپ بیک وقت ہوم اور آفس سے لاگ ان نہیں کریں گے نا, آپ ایک جگہ سے ہی کریں گے. لیکن بعض ایپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ ملٹیپل سلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ آپ یہ ایٹریبیوٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ سلیکٹ والا جو ٹیگ ہے اس میں پھر ملٹیپل ٹیگز بھی آتے ہیں. آپ سلیکٹ سے شروع کرتے ہیں اور سلیش سلیکٹ سے بند کرتے ہیں, لیکن بیچ میں آپ کچھ آپشنز دیتے ہیں. یعنی آپ کی لسٹ میں جو آپ نے چیزیں دکھانی ہیں ان کو آپ آپشن ٹیگ کی مدد سے ڈسپلے کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ 1, ٹیکسٹ 2, ٹیکسٹ 3 جو لکھا ہوا ہے یہ تو وہ ٹیکسٹ ہے جو کہ آپ کو لسٹ میں نظر آتی ہے. لیکن یہ ویلیو 1, ویلیو 2, ویلیو 3 جو ہے یہ پتہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ فارم پاس آن کرے گا سرور کو. یہ ٹیکسٹ 1, ٹیکسٹ 2, ٹیکسٹ 3 یہ والا ڈیٹا نہیں جائے گا سرور کے پاس, بلکہ ویلیو 1, ویلیو 2, ویلیو 3 یہ والا ڈیٹا سرور کے پاس جائے گا. یہاں پہ میں نے صرف 3 آپشن ڈسپلے کی ہیں, لیکن آپ چاہیں تو یہاں پہ 50 بھی ڈال سکتے ہیں, 60 بھی ڈال سکتے ہیں. اینی نمبر از الاؤڈ. اب جناب ہم لاگ ان اسکرینیں چھوڑ کے ایک اور اسکرین آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اسکرین شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو. یہ ہمارا فائل اپلوڈ پیج ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیلڈ ہے, 2 بٹنز ہیں, ایک براؤز کا بٹن اور دوسرا اپلوڈ کا بٹن. دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ HTML میں کس طرح لکھا جاتا ہے. کوڈ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پرٹیکولر اسٹرکچر کا, اس پرٹیکولر سیٹ اپ کا ایک خاص مقصد ہے. یہ فائل اپلوڈ والا جو ہم نے سیگمنٹ ابھی آپ کو دکھایا, جو اسکرین ابھی دکھائی, یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنتا ہے. یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یوزر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے کمپیوٹر میں کسی فائل کا نام یہاں پہ لکھ دیں, اپلوڈ کا بٹن دبا دیں, تو وہ جو فائل ہے اس کو سرور اپنے پاس کھینچ لے گا. سو یہ جو فائل اپلوڈ والے پیج میں آپ کو دکھایا تھا اس کا یہی مقصد تھا, سو دیٹ دا یوزر کین اپلوڈ اے فائل ٹو دا سرور. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو اپلوڈ کا بٹن تھا, لیکن براؤز کا بٹن بھی تھا. براؤز کا بٹن اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا کہ جو فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں ہے, تو آپ براؤز کا بٹن دبائیں گے تو اس بٹن کی مدد سے ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن ایک لحاظ سے فائر ہوگی, جس کی مدد سے آپ اس کو تلاش کر سکیں گے. جو فائل آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اس فائل کے لیے آپ براؤز کر سکیں گے اپنے کمپیوٹر میں. جہاں تک اس پرٹیکولر کیپبلٹی کے ٹیگ کا تعلق ہے تو اس کے لیے ٹیگ جو یوز ہوتا ہے وہ ان پٹ کا ہی ٹیگ یوز ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ٹائپ اس کی ہوگی فائل. اگر ان پٹ کا ٹیگ ہے اور اس کی ٹائپ فائل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فائل اپلوڈ والا اسٹرکچر یوزر کو دکھانا چاہتے ہیں. اس میں نیم ہے, اس میں ویلیو ہے اور اس میں اینک ٹائپ بھی ہے. ویلیو کیا ہے؟ ویلیو وہ فائل کا نام ہے جو آپ سلیکٹ کریں گے جو پھر بعد میں اپلوڈ ہوگی. اینک ٹائپ ذرا اس کے بارے میں اتنی میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فائل ہے اس کی انکوڈنگ ٹائپ کیا ہوگی. اس کے بارے میں کسی فیوچر لیکچر میں شاید ہم آپ سے بات کریں. لیکن اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اگر آپ فارم میں یہ کیپبلٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ یوزر اپنے کمپیوٹر سے کوئی فائل لے کے سرور اپلوڈ کرنا چاہے, اس کو کیسے کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ ان پٹ والا ٹیگ یوز کریں گے, لیکن ود دا فائل ٹائپ. آخری ایلیمنٹ جس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے دا ریسیٹ بٹن. دیکھیے آپ نے ایک فارم بڑا سا فل کر لیا, پھر آپ کہتے ہیں یہ سب گاربیج ہے, میں سب کو صاف کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک تو طریقہ ہے کہ آپ ہر جگہ جائیں اس کو صاف کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے فارم میں ریسیٹ کا بٹن ڈال دیتے ہیں, تو اگر یوزر ریسیٹ کا بٹن دباتا ہے تو سارے کے سارے فیلڈ جو ہوتے ہیں نا وہ صاف ہو جاتے ہیں. صاف نہیں ہوتے بلکہ اس میں ان کی ڈیفالٹ ویلیوز آ جاتی ہیں. تو ریسیٹ کا بٹن اٹ از کوائٹ یوزفل. اس بٹن کے صرف
دو ہی ایٹریبیوٹس ہیں, ایک تو ٹائپ ظاہر ہے اس کی ریسیٹ ہے, دوسرے ڈسپلے ٹیکسٹ, یعنی جو ریسیٹ والا بٹن ہے اس پہ ٹیکسٹ کیا نظر آنی چاہیے. عموماً تو وہ ٹیکسٹ ریسیٹ ہی ہوتی ہے, لیکن آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ اس کو اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے اس بٹن میں ڈالا ہوا ہے ریسیٹ آل فیلڈز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈز میں نے کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ ڈالی ہوئی ہے. جو ہی میں ریسیٹ والے بٹن کو دباؤں گا وہ سب صاف ہو جائیں گی, اور اگر ان میں سے کسی فیلڈ میں کوئی ڈیفالٹ ویلیو ہے تو وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گی. کچھ عرصہ پہلے جب میں نے ایسا ہی فارم آپ کو دکھایا تھا تو اس میں فرام والے جگہ میں کچھ ڈیفالٹ ٹیکسٹ آیا کرتی تھی. تو جو ہی میں ریسیٹ کا بٹن دباؤں گا وہ ٹیکسٹ جو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور وہ ڈیفالٹ ٹیکسٹ وہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے گی. تو جناب دیٹ اینڈز the elements of form that we want to discuss today. جو ایلیمنٹس آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے جو کہ کسی فارم میں پائے جا سکتے ہیں, ریسیٹ بٹن کے ساتھ ہم اس ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ کی, یعنی اسائنمنٹ نمبر 4 کی. اسائنمنٹ نمبر 4 میں آپ نے ایک سادہ سا پیج بنانا ہے, لیکن اس پیج کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مقصد ہے. اس پیج کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو بھی یوزر اس پیج پہ جاتا ہے وہ ایک الیکٹرانک گریٹنگ میسج اپنے کسی یار دوست عزیز کو بھیج سکے. تو آپ نے ایک لحاظ سے ایک الیکٹرانک گریٹنگ میسج سروس شروع کرنی ہے. اس پیج میں کم از کم ایک ہیڈنگ ضرور ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں ان پٹ فیلڈز ایسے ہونے چاہیے جس سے آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یوزر کا نام کیا ہے, یوزر کا ای میل ایڈریس کیا ہے, ایک چیز. اور دوسرے یہ کہ یوزر صاحب کس کو یہ میسج بھیجنا چاہ رہے ہیں, اس کا نام کیا ہے, اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے. آخری چیز یہ کہ ایک لسٹ ہونی چاہیے مختلف گریٹنگ میسجز کی. تو یوزر ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لے, اپنا نام دے دے, اپنا ای میل ایڈریس دے دے, جس کو بھیجنا ہے اس کا نام دے دے, اس کا ای میل ایڈریس دے دے, اور پھر وہ بٹن دبائے سبمٹ کا, تو فوراً ایک ای میل فائر ہو اور وہ ریسیور کے پاس پہنچ جائے, اور وہ گریٹنگ میسج جو ہے ریسیور کے پاس پہنچ جائے. اس اسائنمنٹ کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو CS 101 کے ہوم پیج پہ ملے گی. تو یہ آپ کی ہے اسائنمنٹ نمبر 4. اب جناب ہم کچھ بات کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا اور اس کو ذرا سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم نے انٹریکٹیو فارمز کی بات کی. آج ہم نے دیکھا کہ ویب پیجز میں انٹریکٹیوٹی کس طرح ڈالی جاتی ہے, کس طرح ہم ایسا اپنا ویب پیج بنا سکتے ہیں کہ نہ صرف کمپیوٹر ہم سے بات کرے, ہم بھی اس سے بات کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ یہ انٹریکٹیوٹی آتی ہے فارمز کی مدد سے. تو ہم نے دیکھا کہ فارم کس طرح اسٹرکچر کیے جاتے ہیں, فارم کے مختلف ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں, اور ان ایلیمنٹس کے مختلف ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں. تو آج جو ہمارا مقصد تھا کہ آج کے لیکچر کے بعد ہم ایک سادہ سا فارم, انٹریکٹیو فارم ڈیزائن کر سکیں, وہ پورا ہو چکا. کیونکہ آج ہم نے یہ فائنڈ کر لیا کہ سادہ سا ایک فارم, انٹریکٹیو فارم کیسے بنایا جاتا ہے. نیکسٹ ٹائم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. آج جو ہم نے انٹریکٹیوٹی کی ڈسکشن شروع کی ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. آج تو ہم نے یہی کیا نا کہ ایک سادہ سا فارم بنا کے ایک ای میل فائر کرنے کی کوشش کی, اور آج ہم نے سرور سائڈ اسکرپٹ یوز کر کے وہ ای میل فائر کی. نیکسٹ ٹائم ہم اور طرح کے اسکرپٹس کی بات کریں گے. وہ اسکرپٹس میں بھی آپ نے شاید ان کے بارے میں سنا ہو, دے آر کالڈ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس. کہ یہ پروسیسنگ جو ابھی ہم نے آج جس کی بات کی وہ سرور پہ ہو رہی تھی, لیکن کچھ پروسیسنگ یہاں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر موقع ملا ہم سرور سائڈ اسکرپٹس کے علاوہ نیکسٹ ٹائم کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس کی بھی بات کریں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی آج تو سادہ فارم بنائے ہیں, ذرا کمپلیکس فارم کیسے بنتے ہیں. آج کا جو فارم تھا وہ تو اس کا بڑا ایک چھوٹا سا معمولی سا کام تھا. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ زیادہ کمپلیکس فارمز کس طرح بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر طور پہ ہم کمپیوٹر کی فیسلٹیز کو یوز کر سکیں. آج کل آپ اگر مختلف پاپولر ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, دے آر آل انٹریکٹیو. سو ویل ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ڈیزائننگ اے مور انٹریکٹیو, مور کمپلیکس ویب سائٹ. تو جناب اپنی اسائنمنٹ نمبر 4 پہ کام شروع کر دیجئے. انشاءاللہ شاید یہ نیکسٹ ویک ڈیو ہوگی. اس کے بارے میں کوئی پرابلمس ہوں اس کے بارے میں ضرور ہمیں ای میل کریں, یا بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈسکشن بورڈ پہ جا کے کوئی میسج پوسٹ کریں, اپنے ٹویٹر سے بات کریں, اپنے ساتھ کے لوگ جو ہیں ان سے بات کریں,
اور اس پہ کام کریں. میرے خیال میں یو آر ریئلی گوئنگ ٹو انجوائے دس. سو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.